बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये इल्म है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ मुख्तलिफ हीनियस दफ़ात के तहत उनके एक टीवी बीपर के बुनियाद के ऊपर, और 10 अगस्त को उनको पहले 9 अगस्त को जो है तहवील में लिया गया। आपने सीसीटीवी फुटेज आप मीडिया के तवज्जुह से सबको अवेलेबल हुई, जिसमें उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उनकी अरेस्ट जो है वो की गई। अरेस्ट का ये तरीक़ाकार जो है पाकिस्तान के आइन और कानून में नहीं दिया गया है। अरेस्ट जो है शीशे तोड़ के गाड़ी के या किसी को जो उसकी तजलील करके नहीं की जाती है। एक प्रॉपर तरीक़ाकार है आइन में, उसको और कॉन्स्टिट्यूशन अपना लॉ में भी उसको फॉलो नहीं किया गया। हम लोग उस दिन भी काफ़ी तगोदौ में थे, बिकॉज़ हमें हमारा राब्ता नहीं हो रहा था। उनको उठाने के 5 घंटे बाद तक 7 घंटे बाद तक उनकी लोकेशन हमें नहीं पता थी, और रात गए तक फिर एक FIR आई, जो कि मैं यकीन रखता हूँ कि उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो है वो लिखी गई मुख्तलिफ दफ़ात के ज़रिए। लेकिन मैं जब PS कोसार पहुँचा, उसमें हमारे कुछ मीडिया के दोस्त भी थे, तो डॉक्टर साहब वहाँ पे वो नहीं थे। सुबह 10 तारीख को उनको जुडिशल इलाका मजिस्ट्रेट, जिनके पास कानून के मुताबिक ये इख्तियारात हैं कि वो मुल्ज़िम का रिमांड देते हैं, उनके पास पेश किया गया, और 10 तारीख को हमने वो रिमांड अपोज भी किया। हमने जज साहब से दरख्वास्त की कि ये जो एलिगेशंस हैं ये शायद कानूनी तौर पे ये वेल फाउंडेड नहीं है। बहरहाल जज साहब ने, इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी बात से इत्तफाक नहीं किया, और 2 दिनों का फ़िज़िकल रिमांड जो है यानी पुलिस के हवाले कर दिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब को। उसके बाद ये हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक वकील को क्लाइंट तक एक्सेस जो है वो दी जाती है, और क्लाइंट को ऐसी जगह और एक्यूज को ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पे वो एक्सेसिबल हो। यानी पुलिस कस्टडी का ये मतलब नहीं होता है कि आप बंदा जो है उसको वो नामालूम मुकाम पे चला जाए, या उसका महल वकू जो है कम से कम उसके वकील की दस्तरस से या उसके इल्म से बाहर। बहरहाल मेरी काफ़ी कोशिश के बावजूद उस दिन मेरे कुछ बात भी हुई मीडिया के दोस्तों से भी, और हमारी वकला की जो टीम है, हम सब ने जो है वो एफ़र्ट की, लेकिन हमें उनकी तक ना एक्सेस दी गई, ना ही हमें उनका महल वकू पता लगा। वो PS कोसार में, पुलिस स्टेशन कोसार में नहीं थे, और मीडिया ने भी ये बात जाके कंफर्म भी की उस पर। ये जब 12 तारीख को डॉक्टर साहब दोबारा पेश हुए, तो उससे पहले एक दिन पहले अगर आपको याद हो तो एक और बड़ा ही बेईमाना किस्म का वाक़या हुआ कि उनके ड्राइवर की जो बेगम है वो ख़ुद भी नौजवान बच्ची है, और उसकी 12 महीने की दूध पीती बच्ची है। पुलिस ने एक FIR दर्ज की, जो कि पुलिस एहलकारा 694/2022 पुलिस स्टेशन कोसार में, और उस FIR में ये लिखा कि शहबाज गिल साहब ने ये बताया है कि जो मोबाइल फ़ोन्स उनको ज़रूरत है, चाहिए हैं, वो उनके ड्राइवर के पास। वो FIR अभी भी इंटैक्ट है। रात को बहुत 2-2:30 बजे उनके घर पे छापा मारा गया, और वारंट के बगैर घर के अंदर चले गए, और उसके जो बीवी है उनके ड्राइवर की, उनको उठा लिया गया, और उसकी जो दूध पीती बच्ची है उसको पीछे छोड़ दिया गया। और ये बहुत ही एक अजीबोगरीब, और पाकिस्तान में इसकी तारीख में शायद मेरे इल्म में नहीं है, ये बहुत ही एक बेईमाना किस्म की कार्रवाई थी पुलिस की तरफ से, और फिर उनका पता भी नहीं चल रहा था। खैर बाद में बहुत मुश्किल से हमारी जो फॉर्मर MNA स्पेशल सीट पे मलिका बुखारी, उन्होंने, हमारी लीगल टीम ने, हम सब ने कोशिश की, ILF के जो हमारे मेंबरान हैं, तो हमें पता चला कि वो जो
جو بھی خاتون ہیں سارا، ان کو بھی جج صاحب کے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو ہم وہاں پہ پہنچے تو میں نے درخواست کی جج صاحب سے. خواتین کے لیے اسپیشل ڈسپنسیشن ہے لاء کے اندر. خواتین جو ہیں ان کا ریمانڈ نہیں دیا جاتا. ان کو اگر اریسٹ بھی کیا جائے تو فوراً جوڈیشل لاک اپ میں شفٹ کیا جاتا ہے. اور اگر وہ بہت ہی ہینیس کرائم میں ملوث ہوں، قتل، ڈکیتی یا دہشت گردی کی اگر کوئی الزامات ہوں، تو صرف اسی صورت میں ان کو بیل نہیں دی جاتی. اور عام صورتحال میں خواتین کی جینڈر کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خواتین کا بطور خواتین جو ہے رسپیکٹ کرتے ہوئے ان کو ضمانت دی جاتی ہے. جب میں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ آپ ان کو اور ایک ان کے بھائی جو صبح تھانے میں ان کا پتہ کرنے گئے تھے، ان کو بھی پکڑ کے بٹھا لیا، ملک نعمان، جو کہ بعد میں اس میں ڈسچارج ہو گئے. تو میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر، کیونکہ اس کی دودھ پیتی بچی ہے جو کہ کورٹ میں ملی، آپ سب لوگوں نے دیکھا، جذباتی مناظر بھی تھے، کہ اس کی بچی کو صبح 2 بجے سے لے کے شام تک جو ہے اس سے دوپہر تک اس سے علیحدہ رکھا گیا. تو وہ جب ملے تو اس کا بچی کا تو کوئی قصور نہیں. اور یہ سیٹلڈ لاء ہے کہ ماں کی ضمانت جو ہے وہ بچی کا رائٹ ہوتا ہے. خاص کر جو دودھ پیتے بچے ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ ماں ان کے پاس رہے. جج صاحب نے بدقسمتی سے میری بات سے اتفاق نہیں کیا اور ایک رات کے لیے ان کو اڈیالہ بھیجا. مجھے اس چیز سے مایوسی ہوئی، لیکن اگلے دن ان کی بیل ہو گئی. اسی دوران جو ہے ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ 12 تاریخ کو علاقہ مجسٹریٹ میں کے سامنے پیش ہوئے اپنا ریمانڈ ختم ہونے کے بعد. اور میں نے اسی دن، جس دن ہم لوگ سارا بی بی کا ریمانڈ اپوز کر رہے تھے، جب ان کی ضمانت کی کوشش ہوئی، تو میں نے ایک اپلیکیشن دی تھی علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو کہ ہماری ملاقات کروائی جائے. قانون کے مطابق ہماری ملاقات نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ میں صبح آپ کی ملاقات کرا دوں گا. باوجود انہوں نے ڈکلائن کر دی. صبح مجھے جب ان کی ملاقات ہوئی، میرے سمیت جو ہماری لیگل ٹیم کے دوسرے اراکین، شعیب شاہین صاحب بعد میں ملے، اور میڈیا کے دوست بھی وہ اندر چلے گئے تھے. تو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے یہ شکایت بھی کی اور انہوں نے ملاحظہ کرایا کہ ان کے جسم پہ ٹارچر کے نشانات تھے. بلیکننگ تھی بہت شدید قسم کی. اور یہ بات علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے انہوں نے اپنی کمی، میں نے ریکویسٹ کی عدالت کے اندر سے، جو کوئی خواتین وکلاء بھی ہماری موجود ہوتی ہیں، تو میں نے ان معزز وکلاء سے کہا کہ آپ تھوڑا سائٹ پہ ہو جائے تاکہ، تو عدالت میں ہم نے مجسٹریٹ صاحب کو وہ نشانات دکھائے. اس کی کورابوریشن جو ہے میڈیا کے آپ کے جو بڑے ہی دوست ہیں، جن کی کوئی ظاہر ہے نہ ہم سے ایفلیشن ہے نہ اسٹیٹ سے ایفلیشن ہے، اسٹیٹ مطلب گورنمنٹ سے کوئی ایفلیشن ہوتی ہے، تھرڈ پارٹی کورابوریشن ہوئی کہ ان کے اوپر تشدد ہو. جج صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو جوڈیشل جو ہے بھیج دیا جیل کے اندر. اس کے خلاف ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے بات ہوئی. یہ آپ سب رپورٹرز ہیں، آپ عدالتوں کو کور کرتے ہیں، لوور کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں ان کا میں خصوصی شکریہ بھی اس لیے ادا کرتا ہوں کہ سارے معاملے میں ہماری آواز انہوں نے پہنچائی ہے لوگوں تک. تو وہ کبھی ان کو پوچھ لیجیے گا کہ کبھی بھی ریمانڈ کے خلاف اس طرح سے پروسیکیوشن نہیں جاتی. انہوں نے ریویژن فائل کی، ریویژن ان کی ریجیکٹ ہوئی، اس کے بعد وہ رٹ میں چلے گئے. رٹ میں ریمانڈ جو ہے، وہ جو ریویژن کا آرڈر ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ لیگل جو ہے اس پلین کے اوپر انہوں نے کر کے اس کو ریمانڈ کر دیا. مجھے اس پہ تھوڑا سا ظاہر ہے ریمانڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک لیگل کویشچن تھا اور ریٹ جوریسڈکشن میں صرف لیگل کویشچن ہی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. اس کو واپس بھیجا گیا. تو جو ہمارے کنٹینشنز تھیں، جو دوسری دفعہ ریویژن سنی وہ خاتون جج تھیں، تو انہوں نے ہماری کنٹینشن کو بالکل کوئی وزن نہیں دیا. ہم نے وہ، اور انہوں نے ان کا جو ریمانڈ ہے دوبارہ پولیس کسٹڈی میں کرنے کا حکم دے دیا. زبان بھی انہوں نے 2 دنوں کا زمان ہوتا ہے، انہوں نے
آورز میں لکھ دیا، یہ بھی نہیں. خیر ہم نے اس جو ریمانڈ آرڈر کو ہائی کورٹ کے سامنے ریٹ پٹیشن میں چیلنج کیا، جو کہ پرسوں یہ ہوا اور کل ٹیک اپ ہوئی، اور کل 3 بجے سب اتھارٹیز کو بلایا گیا، جس پہ جج صاحب نے پریلیمنری انکوائری جو ہے آئی جی اسلام آباد سے منگوائی کہ آپ بتائیں کہ ٹارچر ہوا یا نہیں. میں نے اس وقت بھی عرض کیا کہ دیکھیے پولیس آفیشلز جو ہیں ان پہ ٹرسٹ کرنا ہمارے لیے اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ وفاقی حکومت کے تابع ہے، انٹیریئر منسٹری کے تابع ہے، اور انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ اس میں مین جو ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی احباب ہیں ان کے خلاف جو ہے بڑی وہ ایکٹیو ہے. بہرحال جج صاحب کیونکہ اس میں عدالت خود شامل ہے تو عدالت کے اوپر ہمیں مکمل اعتبار بھی ہے. وفاقی حکومت اور اس سے ریلیٹڈ جو ایجنسیز ہیں یا ان سے آفیشلز ہیں، میں نے کل بھی کہا ہے، میں آج بھی کہوں کہ شاید ہمیں ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، لیکن عدالت کے اندر معاملہ ہے تو ہم بالکل اس کے مطابق جائیں گے. سب جوڈس معاملہ ہے، اس میں جو 2-3 چیزیں یہی تھی کہ جو ریمانڈ کا میرٹ ہے وہ بھی منڈے کے لیے انہوں نے فکس کیا. مین وائل مجھے یہ رات گئے تک ملاقاتیں ہوئیں. ملاقاتوں میں جب ہماری لیگل ٹیم گئی بیرسٹر حسان خان کی قیادت میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ اسپتال کے اندر ادھر ادھر بٹھایا گیا اور ملاقات نہیں کرنے دی گئی مختلف ہیلے بہانوں سے، اور جو ملاقات ہوئی وہ بہت ہی کم مدت کی تھی، اور میڈیا پہ ایسے کہا گیا جیسے وہ کوئی بہت دیر تک اندر رہے، اور اس لیے ملاقاتیں کرائے گی وہ بھی اس طرح سے ان کو ریپرزینٹ کیا گیا کہ وہ بہت ہیلدی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور اس کے بعد بھی ان کی جو فیملی ہے وہ گئی وہاں پہ، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے. کل سے وہ ان کے جو عزیزان ہیں عدالت کے حکم کے باوجود ان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، وہ ہونے دینی چاہیے تھی. اس کے بعد آج صبح جب مجھے اطلاع ملی، مجھے کہا گیا کہ آپ عدالت میں پہنچیں، ہم نے ان کو وہاں پہ ریمانڈ کے لیے پیش کرنا ہے. تو میں نے کہا تو ان کو ڈسچارج آپ نے کیسے کب کیا؟ تو پتہ ہی نہیں ہے. اور 6 ممبر بورڈ بن گیا تھا. یہ بورڈ 4 ممبر کا تھا، 2 ممبر کب شامل ہوئے، کیسے شامل ہوئے ہمیں پتہ نہیں. اور اس میں جو کرٹیکل کیئر کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی شامل نہیں ہیں اس بورڈ میں. اس میں بہت ساری بورڈز میں پلمونالوجسٹ جو جس لیول کے ہونے چاہیے وہ بھی نہیں ہونے ہیں. اینی ویز وہ آج انہوں نے ایک میڈیکل کروایا جس میں ان کو میرا یہ ماننا ہے یا میں اس کو بلیو کروں گا کہ ان پہ پریشر ڈال کے ان کو ڈسچارج کروایا گیا پولیس کی اور وفاقی حکومت کی طرف سے. لیکن کیونکہ ان کی حالات ٹھیک نہیں تھی، ریسپریٹری جو سانس کی ان کو تکلیف ہے، وہ ایکیوٹ ایستھمیٹک جو ہے پیشنٹ ہے. یہ بات پمس کی جو رپورٹ ہے ڈاکٹرز کی جو 4 ممبر کی تھی جو پہلے دن اس میں وہ انیشلی انہوں نے دی، اس میں بھی یہ لکھا ہے جو کرونک دمے کے مریض ہوتے ہیں ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر انزائٹی اٹیک ہو، جو کہ اس دن راولپنڈی میں ہوا جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی کسٹڈی اسی پولیس کے حوالے کی جا رہی ہے یا انہی لوگوں کے حوالے کی جا رہی ہے جنہوں نے ان کو ٹارچر کیا، تو ان کو ایک سویئر قسم کا انزائٹی اٹیک آیا. انزائٹی اٹیک آتا ہے تو آپ سمجھیں جیسے جو دمے کے مریض ہوتے ہیں جیسے کوئی پہاڑ پہ، میں نے آج عدالت میں بھی یہ کہا، پہاڑ پہ کھڑا ہو اور وہ نیچے گر جائے تو اس تیزی سے وہ ڈکلائن آتی ہے صحت میں. تو ان کی صحت بہت ڈیٹیریوریٹ ہو گئی اور جیل انتظامیہ نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں شفٹ کیا. لیکن وفاقی حکومت کی جو ایک ایڈمنٹ تھی وہ ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو لینے کے لیے، اور پریزن رولز کے خلاف ورزی میں ان کو اٹھایا گیا اور لیا گیا. لیکن وہ جو بات پنجاب کی جیل انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ ان کی حالات ٹھیک نہیں، ان کو پھر پیمز میں ہی رکھا. آپ کے سامنے ہے جب وہ لائے گئے وہ کس حالت میں تھے. وہ اس کو آرٹیفیشل ہم کہتے ہیں ایڈ جو آکسیجن لگا کے سلنڈر کے ساتھ اسٹریچر پہ انکانشیس حالت میں لایا گیا اور پھر کسٹڈی میں رکھا گیا. اور کل شام کو کوئی 9 بجے کے قریب میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کو دیکھ پائے. وہ میرے خیال میں کم سے کم 36 گھنٹے ان کے پاس رہے اور کسی کی ایکسیس نہیں تھی. یہی میں نے آج کورٹ میں کہا کہ کسٹڈی اور سیکیورٹی، کورٹ نے کہا وہ سیکیورٹی تھی یا کسٹڈی تھی. میں نے کہا سیکیورٹی ہوتی تو جیسے پھر ملنے دیا جائے. سیکیورٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ
سرچ کرتے ہیں. جیسے موبائل فونز آپ نہیں لے کے جا سکتے, ٹھیک ہے, وہ ان کا ایس او پی ہے. میں نے کل بھی کورٹ میں کہا تھا کہ جیسے یہ انتظامیہ کہے گی ہم تعاون کریں گے, تو کوئی موبائل فون نہیں لے کے جانے دیں گے. سرچ کرنا ہے سرچ کر لیں, لیکن ایکسیس ہوتی ہے کلائنٹ تک, تو وہ بھی کل 36 گھنٹوں کے بعد دی گئی, اور جو ایک آدھے گھنٹے کے لیے دینے کے بعد وہ بھی فلاؤٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر. اور صبح جب ان کو لایا گیا تو وہ ایمبولینس پہ تھے. جب میں گیا میں نے کہا کہ پھر وہ ایس پی صاحب تھے, تو میں نے ان کو جوڈیشل آرڈر کا حوالہ دیا, تو دین مجھے 1-2 منٹ کے لیے دیکھنا. جب میں ان سے ملا تو شہباز گل کی حالت بہت ہی بری تھی. وہ آکسیجن ماسک میں ویل چیئر کے اوپر, ان کے پاس سلنڈر تھا, آکسیجن لگی ہوئی تھی, اور وہ ایمبولینس کے اندر تھا, اور ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. ان کا جو سانس ہے وہ بہت اکھڑا تھا. تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بتایا کہ وہاں پہ ایک جو ان کی رپورٹ ہے پلمونالوجسٹ کی, جو کہ وہ شیئر نہیں کرنے دیے جا رہے تھے, جو کہ انہوں نے کچھ جو ہمارے رہنما ملے ان کے ساتھ رات کو انہوں نے شیئر کی. ان کے لنگز جو ہیں وہ انڈر گریٹ سٹریس ہیں, اور وہ 100% کام نہیں کر رہے, رادر 55-57% جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کام کر رہے, جو ان کی سانس ہے. اس کے بعد جج صاحب نے ان کو اوپر منگوایا, تو اس میں بڑی دیکھیے یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک ایسٹمیٹک پیشنٹ ہے جس کی پوری آپ نے وہ یہ رپورٹ ہے, اس پہ بھی میں 1-2 منٹ میں آتا ہوں. جب ان کو اوپر لایا گیا تو ان کو آکسیجن ماسک ہٹا لیا گیا. جب وہ عدالت کے اندر انٹر ہوئے تو ان کی جو آواز تھی وہ, اگر آپ جیسے میں ایک ہیلدی آواز ہے, آپ کو اس میں سے کچھ سیٹیوں کی آواز یا سانس لینے میں جو پرابلم ہے اس کی آواز نہیں آ رہی ہوگی. تو وہ وہاں پہ دور تھے, تو ان کی آواز جو ہے اس طرح سے آنی شروع ہو گئی, کیونکہ وہ وہاں پہ منت کر رہے تھے کہ مجھے فوراً آکسیجن دی جائے, میرا ماسک دوبارہ جو ہے جی آج ماسک. پھر عدالت کے کہنے پہ انہوں نے ماسک دیا, آکسیجن لگائی, تو وہ تھوڑے دوبارہ جو ہے وہ ان کی سانس بحال ہوئی. تو اسی میں پھر یہ آج جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا. انہوں نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے ان سے یہ عرض کی کہ ان کی حالات ایسے نہیں ہیں, یہ ایمبولینس میں لے کے آئے ہیں, ان کی جو ریسپریٹری جو شکایت ہے وہ بہت سیریس ہے, ایکیوٹ قسم کی, ان کے لنگس کام نہیں کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے اب بھی ان کو دوبارہ پمس میں جو ہے دوبارہ ریفر کر دیا گیا ہے 3 دن کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ رہیں گے, اور ہائی کورٹ جب ان کو منڈے کو لے گی تو وہاں پہ ہم نے ہائی کورٹ میں ہم نے 3 استدعا کی ہوئی ہیں. ایک تو ریمانڈ آرڈر چیلنج کیا, اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے, اور جو ان کے اوپر ہونے والا ٹارچر ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کے لیے اور میٹنگ کے لیے درخواست کی تھی. میٹنگ تو کل انہوں نے الاؤ تو کی, لیکن وہ ابھی اس پہ پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. باقی 2 جو ہیں منڈے کو وہ ہم اس پہ ٹیک اپ کریں گے, اور یہ ساری چیزیں اس میں لائیں گے. میں آپ کو ایک بات یہ بالکل عرض کر دوں جی, کہ جو بھی کسی کے اوپر ایلیگیشنز ہیں کسی بھی قسم کے, وہ ٹرائی ہونے چاہیے, فیئر ٹرائل ملنا چاہیے, فیئر انویسٹیگیشن, فیئر انکوائری ہونی چاہیے. ٹارچرز جو ہیں یہ بہت ہی ایک ہمارا الارمنگ قسم, اس میں ہم بڑے الارمڈ ہیں. اور میں نے کیونکہ وہ ٹارچر ماسک میرے سمیت بہت سارے دوستوں نے دیکھے, لہٰذا ان کو ڈینائی کرنا ممکن نہیں, اس کا ایویڈنس موجود ہے, اور وقت آنے پہ وہ عدالت کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا. اب میں آتا ہوں کہ آج ہم نے اس کے ساتھ ساتھ علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو درخواست دی, شہباز گل صاحب کے میں نے انسٹرکشن پہ اور ان کی سائن سے, یہ جو انیشل 17 اگست کی رپورٹ ہے میڈیکل رپورٹ, اس میں ان کے اوپر جو ٹارچر ہے اس کی ویزیبل جو رپورٹ ہے اس کو پڑھے. یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے, تو عام زبان میں یہ رپورٹ اسٹیبلش کر دیتی ہے جو پمس کی ہے. یہ پمس کی جو رپورٹ ہے یہ اس کو ٹارچر, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے مسل کو ہاتھ لگائیں تو درد ہوتا ہے, اور غالباً یہ 11 اگست سے یہ 17 اگست, یہ تو 6 دنوں بعد کی رپورٹ ہے. آج بھی ان کو ان حصوں میں درد ہوتا ہے جہاں پہ وہ ٹارچر کی شکایت انہوں نے کی. یہ دکھائے مجسٹریٹ صاحب کو بھی, سب کو, میڈیا لوگوں کو بھی اور وکیلوں کو بھی. تو آج ہم نے شہباز گل صاحب کی طرف سے ان آفیسرز پہ پرچے کی درخواستیں دی. ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی ایویڈنس لگایا ہے, کچھ اور ایویڈنس جو ہے وہ بھی لگائیں گے, کیونکہ ٹارچر جو ہے وہ غیر انسانی ہے. ہم کسی بھی قسم کی تشدد کی بالکل سیریس مذمت بھی کرتا ہوں. میں
میری کنوکشن ہے کہ یہ ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے. ڈگنیٹی آف مین، ہیومن بینگس اور سٹیزن آف پاکستان کو پاکستانی لاز اور انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو ہے پروٹیکشن حاصل ہے. اس کو انشاءاللہ آپ اس پہ یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکوائری کا آغاز کیا ہے. اب اس پہ مجھے اس پہ اب آئی جی صاحب نے بلانا تھا، ابھی تک پتہ نہیں کسی کو بلایا ہے نہیں بلایا ہے. اس پہ ہمیں ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ایسا انٹیمیشن آیا ہے کہ آپ انکوائری ہو رہی ہے یا جو بھی وہ انکوائری کا ہم اپنا جو مدعا ہے یا وہ چیز ہم عدالت کے سامنے ہی رکھنا چاہیں گے بجائے کہ پولیس آفیشلز کے، کیونکہ پولیس آفیشلز کی جو رپورٹ ہے وہ شاید نیگیٹو ہی ہوگی، ظاہر ہے وہ اس پہ وہ تو نہیں آ سکتی. تو ان رپورٹس کی موجودگی میں نے علاقہ مجسٹریٹ صاحب، کیونکہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے ٹیکنیکلی لیگلی اسپیکنگ، تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس پہ جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کا حکم دیں. تو آج کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، ان کو دوبارہ پیمس ہاسپٹل میں کیپنگ ہز ہیلتھ کنڈیشنز ڈیٹیریوریشن جو ہے وہ کی گئی. آپ دیکھیے جس دن ان کو لائے گئے تو اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایویڈنٹ تھیں اور کچھ چیزیں چھپائی گئی بھی ہیں. یہ ہے کہ ان کی جو جیسے ان کا پی ایچ لیول ہے وہ 7.77 تھا، یہ بہت ہائی لیول. اس کے اوپر انویسٹیگیشن 10 چیزوں کی ہے، اس انویسٹیگیشنز کی کس نے کی کب کی، اس پہ کیا رزلٹس آئے ہیں، وہ جو آج میڈیکل آیا ہے جس کو ہم ہائی کورٹ کے سامنے چیلنج بھی کریں گے کیونکہ اس میں ہے. اور ان کی ایڈمیٹڈلی جو استھمیٹک کرونک استھمیٹک کنڈیشن ہے اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے. اور جو ٹینڈرنیس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے مسلس کو اگر ہاتھ لگائیں جہاں پہ ٹارچر ہوا ہے تو ان کو درد محسوس ہوتی ہے. اور آج انہوں نے ایک اور بات کی مجھے جو میں نے عدالت میں بھی عرض کی کہ اسٹیرائڈز دیے جا رہے ہیں. اسٹیرائڈز جو ہیں وہ بڑی ہیوی ڈوز ہوتی ہے کہ جیسے کرونا کے پیشنٹس ہیں جن کو ہوا ہو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ کیونکہ ویکنس دور کرنے کے لیے، اینڈ ان کو رات کو اگر ایگزامن کیا تھا 10:30 بجے تو ان کو انجیکشن بھی انہوں نے کہا کہ مجھے لگاتے رہیں ٹو شو. اور ان کو آج شفٹ کرتے ہوئے زخمی بھی ہوئی ان کی انگلی، اور وہ بھی میڈیا نے دیکھا. اور وہاں پہ جو اس قسم کی ڈپلائمنٹ جس طرح سے کی گئی میں حیران ہوں. میں اس طرح سے ڈپلائمنٹ کی جاتی ہے جیسے پتہ نہیں وہ کیا ہے، کتنے بڑے ملزم ہیں، ابھی ملزم ہیں. مجھے افسوس ہے کچھ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ایک پوری مہم چلائے ہیں ان کے خلاف، اور ان کو مختلف طریقوں سے جو ہے ان کو بلکہ مجرم ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے بات، اور جو ایک تشویش کی بات ہے کہ فیئر انویسٹیگیشن کو انکوائری کو ہیمپر بھی کیا جا رہا ہے بعض صحافیوں کی طرف سے، اور کچھ میڈیا گروپوں نے تو بالکل ہی غلط ہیڈ لائن لگا دی اور آج تک تردید کرنے کی بھی زحمت محسوس نہیں کی جس میں ان کا جو کہا گیا کہ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا. ایسی کوئی بات نہیں، نہ انہوں نے کی. تو یہ باتیں، بہت ساری باتیں جو ہیں شہباز گل صاحب نے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے خود بھی کی تھی. تو آج کی یہ کارروائی انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جو پینڈنگ معاملات ہیں اس میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی، اور مجھے امید ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے اس کا سٹرن ایکشن لے گی. مجھے اعتماد ہے ان کے اوپر. اور جو ٹارچر کی گئی ہے، ان کو ٹارچر ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں داد رسی قانون ہوگا. اچھا سر، آپ نے سر 2 طرح کی باتیں کی ہیں. ایک تو بورڈ کے اوپر عدالت بات کیا ہے، میڈیکل بورڈ کے اوپر، اور دوسرا تحقیقاتی اداروں کے اوپر بھی عدالت بات کیا ہے. تو یہ دونوں وجوہات کیا ہیں، اور ڈاکٹر جیل صاحب نے خود کس موقع پر آپ سے تصدیق کی ہے کہ ان کے اوپر جسم میں تشدد بھی کیا گیا ہے، کس کی جانب سے کیا گیا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب دن وہ علاقہ مجسٹریٹ 12 تاریخ کو پیش ہوئے تھے، اور اس کے بعد جیل میں بھی ہماری جب ملاقاتیں رہی ہیں تو یہ انہوں نے یہ کیا. دیکھیے بورڈ پہ میں نے اسی لیے تو ہائی کورٹ کے سامنے یہ کہا تھا کہ انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ آپ بنائیں جس میں کچھ ڈاکٹرز پنجاب سے لیں، کچھ کے پی سے لیں، کچھ آئی سی ٹی کے بھی لے لیں، تاکہ ایک ہوتا یہ ہے کہ بورڈ پہ ٹرسٹ جو ہے انویسٹیگیشن کے اوپر ٹرسٹ ہونا ضروری ہے. جسٹس صرف انصاف ہوتا ہوا ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور جیسے جو ایلیگیشنز ہیں وہ تو انہی کے اوپر ہیں جن سے انکوائری رپورٹ مانگی گئی ہے پولیس آفیشلز کی کہ ان کے اوپر کیا گیا، یا جو نامعلوم افراد ہیں وہ تو وہ بتائیں گے. یہ تو جہاں پہ ان کو رکھا گیا یہ بھی جو عدالت میں ہوا ہے. دیکھیں اوپن کورٹ میں جو شہباز گل صاحب نے کہا تھا وہ رپورٹ بھی ہوا ہے.
انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے مجھے کہاں سے لے کے آئے، اور وہ PVS کو سار میں نہیں تھے، وہ تو میں خود گیا، میں نے وہاں پہ کیا. سر ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ فیئر ٹریٹمنٹ ہو آئین اور قانون کے مطابق، اور فیئرنس نظر آئے ان سے ہوتی ہوئی. اور سر یہ بتا دیں جو کچھ میڈیکل پرابلمز آپ بتا رہی ہیں آفٹر دی مطلب اسٹڈی کے بعد نہیں ہے پہلے سے تھی؟ یہ پہلے سے جو ایستھمیٹک تھی جو ہے وہ تو پہلے سے تھی نا، کرونک ہے، وہ تو ان کو بچپن سے تھی، لیکن کسٹڈی میں لینے کے بعد وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے. مثلا جو پرانے مریض ہوتے ہیں نا جی، دمے کے یا اس قسم کے، وہ جب انزائٹی اٹیک ہوتے ہیں تو وہ بہت ایگریویٹ کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ میں اس کی مثال عام لوگوں کے لیے دے رہا ہوں کہ جیسے کوئی بندہ پہاڑ سے کھڑا ہوا نیچے ہو جائے، اس طرح کی وہ حالات ہو جاتی ہیں، اس سے تیزی سے ڈکلائن آتا ہے. تو وہ جو ساری ان کے جو باقی معاملات، جس میں یہ 10 چیزیں جو 17 اگست کی رپورٹ ہے یہ پیمز کی، یہ 10 چیزوں پہ یہ ان کی رپورٹ ہے، یہ ان کے ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے. 4 تھا، بعد میں 6 ہو گیا، ان کی رپورٹ ابھی میں نے منگوائی ہے علاقے سے. یہ 10 چیزیں انہوں نے کی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ، یہاں پہ ٹینڈر وہ سارا لکھ کے مسلس بھی ڈیمیج ہیں، یہ آخر میں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ اس کو کرنا تھا، اس کو بھی ایگزامن کرنا ہے. تو پریشر میں جو ظاہر ہے نوکری پیشہ لوگ ہیں، کتنے بھی آنےسٹ ہوں، کتنے بھی ہو سکتا ہے ہوں گے، میں اس میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہے، پریشر لیا جاتا ہے. اسی لیے انڈیپینڈنٹ بورڈ جو ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مختلف اینگل سے آپ دیکھتے ہیں. اور پھر یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک سٹیزن کا، چاہے وہ قیدی ہو یا ملزم ہو، مجرم بھی ہو، تو کہ ان کو جو ہے آپ پسند کی جو ہے فیسلٹی میں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کچھ لوگ مجرم ہیں وہ باہر گئے ہیں اسی ملک کے قوانین اور عدالتوں کے حکم سے باہر گئے ہیں اپنا علاج کرانے. تو جو علاج جو ہے وہ تو جہاں پہ ٹرسٹ ہوگا ڈاکٹر سے، جہاں پہ جس ہاسپٹل میں، وہیں پہ ہونا چاہیے. تشدد ہے، غیر انسانی فیل ہے، نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیا وہ لوگ اکاؤنٹیبل ہوں گے جو کہ جنہوں نے تشدد کیا؟ قانون کیا کہتا ہے؟ اکاؤنٹیبل قانون کے مطابق تو ہونا چاہیے. مجبوری یہ ہے کہ کل جج صاحب نے کہا کہ ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں تو لگ جاتے ہیں، تو عدالتوں کو بھی تو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ زید بکر، محمد بخش، یار محمد کے کیس کیوں نہیں اٹھاتے. اس میں کسی پولیس والے کو سزا ہو تو پھر ساروں کو ہو. آج تک جو تشدد پہ جو ہے بہت ہی شاید کوئی ریئر کیسز ہوں جس میں سزا ہوئی ہو، لیکن ایگزامپل تو سیٹ کریں نا. ایگزامپل آپ سیٹ کریں ایک دفعہ، جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو باقی یہی ہو گیا. محرم کا بھی بھی ہے، مولا علی کا کال ہے کہ آپ طاقتور کو سزا دیں تو معاشرے سدھرتے ہیں. ماں اور طاقتور کی جو غیر کا جو لاقانونیت ہے اس کو اگنور کریں تو معاشرے بگڑتے ہیں. تھینک یو.